बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल उलूम इस्लामाबाद से। एक अहम तरीन ख़बर और बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट होने जा रही है। होगी या नहीं ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन नवाज़ शरीफ आखिरी कोशिश कर रहे हैं वतन वापसी की, सियासत में वापसी की। वो इस कोशिश में कामयाब होंगे या नहीं, और अब उन्होंने क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया है ये मैं आपको बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान पिछले चंद दिनों से एक बात बहुत ज़ोर देकर कह रहे हैं कि मैं दो ख़ानदानों को एनआरओ नहीं दूंगा। दो ख़ानदानों को एनआरओ देना यानी कि शरीफ ख़ानदान और भुट्टो एंड ज़रदारी ख़ानदान, अगर इनको मैंने एनआरओ दिया तो वो कहते हैं मैं मुल्क से गद्दारी करूँगा और जुर्म करूँगा। और उन्होंने वो ये भी कहते हैं कि हमारा पाकिस्तान या हमारा मुआशरा तबाही इसलिए हुआ है कि यहाँ पे ताकतवर के लिए और कानून, कमज़ोर के लिए और कानून। ताकतवर बड़े से बड़ा जुर्म करे वो छोड़ दिया जाता है, और कमज़ोर मामूली से मामूली जुर्म करे तो वो जेल में गुजारता है और उम्रें बीत जाती हैं और वो जेल में पड़ा रहता है और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। और ख़ास तौर पे वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान जो हैं आजकल जुडिशरी से बड़े मुखातिब हैं, अदलिया से बहुत मुखातिब हैं। उन पर तनकीद भी हो रही है कि वो बराह रास्त क्यों इस तरह की बातें करते हैं, और ये मुमासलत है क्योंकि माजी में जो भुट्टो शरीफ फैमिली जो है वो भुट्टो ख़ानदान को सज़ाएं दिलवाने के लिए इस तरीके से अदलिया पे दबाव डालती रही है, और वो दबाव डालती थी फ़ोन करके। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब जो हैं वो पब्लिक मीटिंग्स में इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन माजरा क्या है और आखिर क्या वजह है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान अदलिया से बार बार अपील कर रहे हैं, हाथ भी जोड़ के अपील कर रहे हैं, फिर ये भी कह रहे हैं कि बहुत अफसोस होता है हमारे अदालती निज़ाम पे। तो लास्ट कल जो तकरीर की उन्होंने वो भी इसी से मुताल्लिक थी। वो नए जो रिफॉर्म्स आ रही हैं, कवानीन में तब्दीली की जा रही है, कानून शहादत में, फ़ौजदारी कवानीन में, क्रिमिनल प्रोसीजर्स में, ये जो सारे कवानीन तब्दील किए जा रहे हैं सदियों पुराने, उनकी तकरीब से खिताब कर रहे थे और रियासत मदीना की बात कर रहे थे। तो ये बात तो दुरुस्त है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में हमेशा जो बड़े हैं वो छोड़ दिए गए और बड़ों को सज़ाएं नहीं मिलती, मामूली लोगों को सज़ाएं ज़रूर मिलती हैं। बकरी चोर को सज़ा मिल जाएगी, साइकिल चोर को सज़ा मिल जाएगी, कोई जेब कुतरा है जिसने 2-4 हज़ार रुपये पकड़ा गया उसको सज़ा मिल जाएगी। लेकिन जिन लोगों ने, जिन शहरियों ने, जिन रहनुमाओं ने रहनुमाई के का लिबादा ओढ़ के हमें लूटा, इस पाकिस्तान को बर्बाद किया और करोड़ों नहीं अरबों रुपया लूट कर बाहर ले गए, उनको सज़ा नहीं मिलती। उन्हीं में नवाज़ शरीफ साहब भी एक हैं। नवाज़ शरीफ साहब को पहले भी सज़ा मिली और पहले भी वो एनआरओ करके निकल दिए और उसके बाद फिर वापस भी आ गए, फिर वापस उनको इक़्तिदार भी मिल गया और इक़्तिदार से फिर फ़ारग हुए। और इस वक्त उनका स्टेटस ये है कि उनको हो चुकी है सज़ा। पहले सज़ा हुई पनामा केस में, डिस्क्वालीफाई हो गए, नाअहल हो चुके हैं, और नाअहली की सज़ा वो है ताहियात नाअहल हैं। उसके बाद फिर अगला काम ये हुआ कि उनको एहतसाब अदालत ने सज़ाएँ भी सुना दी और वो मुजरम गर्दाने गए और फ़ौजदारी के तहत एहतसाब अदालत में ज़ाहिर जुर्म किया। फिर उसके बाद आपको ये भी मालूम है कि वो निकल दिए बाहर, और हेल्थ बुनियादों पे, सेहत की बुनियाद पे कि ख़राबी है सेहत, इसलिए बाहर जाके फिर वापस भी नहीं आए। अब वो अदालत को मतलूब भी हैं, वो मफरूर भी हैं और वो एब्सकॉन्डर हैं, वो अदालतों में हाज़िर नहीं हो रहे और कोशिशें कर रहे हैं किसी भी तरीके से उनको कहीं ना कहीं से कोई डील फील मिल जाए। पहले उनको डील की पहले जो डील उनकी हुई थी एनआरओ जिसको कहते हैं, सज़ा हो गई। सज़ा होने के बाद सऊदी अरब ने अप्रोच किया और सऊदी अरब नवाज़ शरीफ और उनकी फ़ैमिली को ले गए अपने मुल्क में, और वहाँ पे सुरूर पैलेस था जद्दा में, वहाँ पे उनको क़यामत व आम की सहूलत दी और वहाँ पे वो मुकीम रहे। और उसके बाद जब अगला एनआरओ हुआ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ, पावर शेयरिंग फार्मूला परवेज़ मुशर्रफ के साथ, तो जब वो हुआ तो सऊदी अरब ने भी ये कहा कि अब
نواز شریف صاحب کو بھی واپس لے لیں، تو وہ کنگ عبداللہ کے طیارے پہ واپس آئے تھے پاکستان، لاہور لینڈ کیا تھا، لیکن اب واپس یعنی کہ گئے بھی بیرونی مداخلت پہ، اس میں سعد حریری، رفیق حریری، یہ فیملی بھی شامل تھی، شجاعت عظیم صاحب کا رول تھا، طارق عظیم صاحب کا رول تھا، تو یہ سارے اس کے حصے دار تھے، گارنٹرز تھے، لیکن وہ ان شارٹ یہ کہ اب جو ہے دوبارہ ان پہ افتاد آن پڑی ہے، اب پھر کوشش کی جا رہی ہے، ان پہ پابندی لگی ہوئی ہے ادھر کہ جو عدالت کا مفرور ہے ان کو میڈیا میں کیوں آپ جگہ دیں، تو ان کو میڈیا پر سے تقریر پہ ان کی جو پابندی لگائی ہے اس کو ہٹوانے کے لیے بھی ہمارے کچھ دوست جو ہیں میڈیا کے لوگ، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے رجوع کیا تھا، لیکن اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ چند لوگوں نے اس سے لا علمی کا اظہار کیا، اور پھر ایک سٹیج پہ آ کے وہ پیٹیشن واپس لے لی گئی اور اس کی بنیاد پہ خارج کر دی گئی، کیونکہ اس پیٹیشن میں بھی یہ کہا گیا تھا نواز شریف صاحب کے لیے کہ جی ان کی جو تقریر کریں، جو گفتگو کریں، ان کا انٹرویو کرنے کی میڈیا کو اجازت دی جائے، اور پیمرا کا جو حکم ہے اس کو کالعدم قرار دیا جائے، تو اس میں جان نہیں تھی، تو نواز شریف صاحب خود نہیں گئے، ان کی بیٹی نہیں گئی، ان کا بھائی نہیں گیا، ان کی جماعت کے لوگ نہیں گئے، بلکہ میڈیا پرسنز گئے تھے، تو یہ معاملہ وہ ایفرٹ بھی ناکام ہو گئی، وہ کوشش۔ پھر ایک اور کوشش پچھلے دنوں کیا کئی دنوں سے جب سے وہ فارغ ہوئے ہیں تو لندن میں بیٹھے وہ کوششیں کر رہے ہیں، برادر دوست ملکوں کے ذریعے بھی کر رہے ہیں اور مغربی ملکوں کے ذریعے بھی کر رہے ہیں، اور کبھی کبھی آنکھیں بھی دکھاتے ہیں، اور کبھی کبھی پریشر میں لانے کے لیے ملٹری لیڈرشپ کے خلاف بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ جہاں باجوہ صاحب سے انہوں نے استعفیٰ مانگا، آرمی چیف سے، جہاں فیض سے استعفیٰ مانگا، بلکہ برطرف کرنے کا مطالبہ کیا، یہ سارا کچھ وہ کرتے رہے، اور یہ کھلے عام وہ کرتے رہے، تقریریں ان کی نشر ہوتی رہیں سوشل میڈیا پہ، ڈیجیٹل میڈیا پہ، تو یہ اب تک کی ان کی جتنی بھی کوششیں ہیں وہ ناکام ہوئی ہیں، اس میں وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ اور پھر جب معاملات چل رہے تھے سپریم کورٹ میں اور پھر احتساب عدالتوں میں، اس وقت بھی ان کا جو لب و لہجہ تھا وہ کافی تحکمانہ تھا، اور اس میں کافی تکبر پایا جاتا تھا، وہ ججوں کو بھی للکارتے تھے، آنریبل ججوں کو، کہیں پہلے منت ترلا کرتے، ان کا طریقہ کار یہی کہ پہلے منت ترلا کیا جائے، منت ترلا نہ چلے تو پھر برائب آفر کی جائے، برائب نہ چلے تو پھر دھمکیاں دی جائیں، تو یہ سب کچھ کرتے رہے۔ ماضی میں ایسا ہوا ہے، سپریم کورٹ پہ حملہ تک ہوا، یہ ساری ایک تاریخ ہے۔ اب پھر تمام راستوں سے ناکامی کے بعد اب تک ان کی جتنی بھی ایفرٹس ہوئیں وہ سب کی سب ہو چکی ہیں ناکام، نہ ہی ملٹری لیڈرشپ ان کے پریشر میں آئی، اور نہ ہی ملٹری لیڈرشپ نے اب تک بیرونی پریشر لیا کہ ان کے لیے کوئی آسانیاں پیدا کی جائیں، ان کے لیے کوئی ایز کیا جائے سچویشن کو۔ بس اتنی ان کو اب تک جو ریلیف ہے یہ ضرور ملا کہ وہ خرابی صحت کی بنیاد پہ میڈیکل رپورٹس انہوں نے بنائیں یا بنوائیں، ان کی بنیاد پہ وہ لندن میں جا کے بیٹھ گئے ہیں، وہاں پہ مقیم ہیں۔ اب وہ واپس آنا چاہتے ہیں، واپس اس صورت میں آنا چاہتے ہیں کہ واپس آئیں تو ان کو گرفتار نہ کیا جائے، واپس آئیں تو ان کے لیے یہاں پہ ریڈ کارپٹ ہو، واپس آئیں تو لاکھوں کروڑوں لوگ ان کا استقبال کریں، واپس آئیں تو وہ پالیٹکس میں حصہ لیں، لیکن پاکستان کا جو آئین اور قانون ہے وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ وہ سزا یافتہ ہو چکے ہیں اور تاحیات نااہل ہو چکے ہیں۔ تو ظاہر ہے جی بڑے لوگ ہیں، بڑے لوگوں کو بچانے والے بھی بہت بڑے ہوتے ہیں، وہ پھر اب ایک طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ یہ آخری کوشش ہے نواز شریف صاحب کی، اور اگر یہ کوشش کامیاب ہو گئی تو ویل اینڈ گڈ، اور اگر یہ ناکام ہو گئی تو نواز شریف صاحب مزید کئی قدم نہیں بلکہ کئی دہائیاں پیچھے چلے جائیں گے، اور سیاست پہ ان کے دروازے جو ہیں وہ ہو جائیں گے بند۔ ہوا یہ ہے کہ کچھ دن پہلے میں نے آپ کو خبر دی تھی، اب وہ خبر باقاعدہ طور پہ میچور ہو گئی ہے، اور سپریم کورٹ میں ایک پیٹیشن فائل کر دی گئی ہے، سپریم کورٹ میں ایک پیٹیشن دائر کر دی گئی ہے۔ یہ پیٹیشن آئین کا آرٹیکل ہے 184/3، اس کے ذریعے فائل کی گئی ہے، اس کے تحت، اور اس میں
پہلے تو یہ بتا دوں کہ یہ 184(3) کے تحت براہ راست جب آپ سپریم کورٹ سے رجوع کرتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پبلک ایٹ لارج کے مفادات کا مسئلہ ہو، یعنی پاکستان کے کروڑوں عوام ہیں تو کروڑوں عوام نہیں تو لاکھوں لوگوں کا مسئلہ تو وہ ہو، بنیادی حقوق کا مسئلہ، کئی لوگوں کا، کروڑوں لاکھوں پاکستانیوں کا کوئی حق سلب ہو رہا ہے، کوئی ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، کوئی ان کو ریلیف نہیں مل رہا، ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تب جا کے آپ سپریم کورٹ میں براہ راست رجوع کرتے ہیں۔ ورنہ طریقہ وہی ہے کہ پہلے ماتحت عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے، متعلقہ فورمز کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے اور اس کے بعد پھر سپریم کورٹ پہنچا جائے۔ تو اب کی بار ایک نیا طریقہ اختیار کیا گیا۔ پہلے لاہور ہائی کورٹ میں گئے، آرٹیکل 199 کے تحت ہمارے میڈیا پرسنز نواز شریف صاحب کو ریلیف کے لیے، وہاں سے کچھ نہیں حاصل ہوا، پیٹیشن واپس لینے کی بنیاد پہ خارج کر دی گئی، اور اب رجوع کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے۔ اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر احسن بھوم اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن بطور باڈی، بطور تنظیم، ان کی طرف سے ایک پیٹیشن فائل کر دی گئی ہے، اور اس میں جو فریق بنایا گیا ہے وہ ہے وفاق پاکستان، یعنی کہ وفاقی حکومت کو۔ اس میں کہا گیا ہے کہ انتخابی عذرداری کی بنیاد پہ سپریم کورٹ براہ راست کوئی فیصلہ نہ کرے، اور آرٹیکل 62(1)(f) جس کے تحت نواز شریف صاحب کو اور جہانگیر ترین صاحب کو تاحیات نااہل قرار دیا گیا ہے، وہ جو ہے فیصلہ واپس لیا جائے، کیونکہ سپریم کورٹ جب یہ کرتی ہے تو پھر رائٹ آف اپیل نہیں رہتا، اور 62(1)(f) کے تحت، اور پھر سپریم کورٹ کے پاس ٹرائل کا اختیار نہیں ہے۔ تو یہ ساری باتیں کی گئی ہیں۔ تو یہاں پہ تضادات ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ جس شخص کے لیے، یعنی کہ وہ گئے ہیں 2 افراد کے لیے، نواز شریف صاحب اور جہانگیر ترین صاحب۔ جہانگیر ترین صاحب تو اس ملک میں موجود ہیں، وہ خود نہیں گئے، خود انہوں نے نظر ثانی کی اپیل فائل کی تھی، وہ خارج ہو چکی ہے۔ نمبر 1 نواز شریف صاحب خود نہیں گئے، سپریم کورٹ بار گئی، سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ گئے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ وہ سزا یافتہ ہیں خود بھی، اور سزا یافتہ کے ساتھ ساتھ مجرم بھی ہیں، پھر وہ مفرور بھی ہیں، عدالتوں کو مطلوب بھی ہیں۔ ایک تو وہ خود نہیں گئے، دوسرا یہ پبلک ایٹ لارج کا ایشو نہیں ہے، یہ مفاد عامہ کا مسئلہ نہیں ہے، یعنی بہت زیادہ لوگوں کا ایشو نہیں ہے، یہ صرف 2 انڈیویجولز کا مسئلہ ہے۔ اور جب 2 انفرادی اشخاص کا یہ مسئلہ ہے، 2 انفرادی شہریوں کا مسئلہ ہے، تو پھر وہ خود سپریم کورٹ میں کیوں نہیں گئے؟ ان کو خود جانا چاہیے۔ تو یہ بہت اچھا کیس ہوگا، بہت اچھی، اور پھر ٹائمنگز بڑی سوچ سمجھ کے انہوں نے کی ہیں کہ چیف جسٹس گلزار صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں 1 فروری کو، اور ان کی ریٹائرمنٹ سے ہفتہ پہلے ہی یہ پیٹیشن فائل کی گئی ہے۔ اب اس پیٹیشن کی سماعت جو ہے وہ ہوگی، زیادہ غالب امکان ہے کہ موجودہ چیف جسٹس اس کو نہیں کچھ بھی چھیڑیں گے، اور وہ کریں گے آنے والے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب بطور چیف جسٹس، ان کا دور ہوگا، وہ اس کیس کو ٹیک اپ کریں گے۔ اس سے پہلے ایک اور مرحلہ بھی ہے، اور وہ ہے رجسٹرار سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ ایگزامن کرتا ہے کہ یہ درخواست آئین اور قانون کے تحت درست بھی ہے یا نہیں۔ تو رجسٹرار کے پاس بھی اختیار ہے کہ وہ اعتراض لگا کے پیٹیشن واپس کر سکتا ہے کہ یہ 184(3) کے تحت ڈومین میں نہیں آتی اور اپروپریٹ فورم پہ رجوع نہیں کیا گیا، اس طرح کا وہ اعتراضات عائد کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ یہ ایک انڈیویجول کا ایشو ہے، مفاد عامہ کا مسئلہ نہیں ہے، اور یہ پراکسیز کے ذریعے جو کام کیے جاتے ہیں، یہ ایک اور پراکسی کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو یہ نواز شریف صاحب کی آخری کوشش ہے، اور اسی لیے وزیر اعظم عمران خان بدستور مخاطب ہیں اعلیٰ عدلیہ سے کہ وہ بڑے لوگوں کے ساتھ کوئی رعایت نہ کرے۔ بڑا اہم کیس ہوگا، لیکن میرا اپنا اندازہ یہی ہے کہ بہت مشکل ہے کہ یہ انٹرٹین کی جا سکے۔ یہ کوئی خبر نہیں ہے، بلکہ یہ تجربے کی بنیاد پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 20-22 سال سے تو میں بھی کورٹ رپورٹنگ کر رہا ہوں اور چیزوں کو دیکھ بھی رہا ہوں، پڑھتا بھی رہتا ہوں۔ تو اس کی بنیاد پہ مجھے نہیں لگتا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے کوئی ریلیف ملے گا۔
اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔